अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में खुशामदीद। लेकिन अब हुकूमत ने आला अदलिया समेत तमाम इदारों से बल सफाई यानी इमरानदारी के वायरस से मुतासरा अफराद को जनाब निकाल बाहर करने के लिए अमली इकदाम उठाने का फैसला किया है। और बताया यह जा रहा है कि इस हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद था और IMF के वफ्द ने गवर्नमेंट को यह तजवीज़ दी है कि जब आप रिटायरमेंट की एज जो अब बढ़ाना चाहते थे, बजाय इसके कि आप रिटायरमेंट की एज को बढ़ाएं, बल्कि रिटायरमेंट की एज को कम करके 55 साल कर दिया जाए। और इस तजवीज से हुकूमत ने न सिर्फ खुशी के शादियाने बजाए हैं, बल्कि बताया यह जा रहा है कि इस तजवीज पर अमल दरामद का आगाज अदलिया के साथ होगा। और वो तमाम अफराद जो इस वक्त ईमानदारी के वायरस के हामिल हैं या जिनके बारे में हुकूमत का यह मानना है कि इनको तो कम अज कम साइड पे होना चाहिए, इनको तो कम अज कम इदारे से बाहर निकलना चाहिए, इनको तो कम अज कम खुडे लैन लगाना चाहिए, वो तमाम लोग जनाब इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने का इम्कान पाया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तजवीज को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया गया है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार भी किया गया है कि इस प्रोसेस का आगाज जो है वो गवर्नमेंट शरह दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत और उस इमारत से वाबस्ता तमाम तर इदारों के साथ करेगी। तो इसका मतलब यह है जनाब कि ना सिर्फ बद गई है बल्कि अब बहुत ही ज्यादा बद गई है। तो लिहाजा शाह जी समेत तमाम काले भूंडों को चाहिए कि वो इस हुकूमत के इस फैसले के रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करने के लिए अभी से कुछ सोचो विचार शुरू कर दें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इस फैसले पर अगले साल बजट से पहले अमल दरामद करने के लिए प्रपोजल्स को तैयार कर लिया तो फिर ना कोई रहेगा बंदा और ना फिर रहेगा यहां पर कोई मुनीब अख्तर नवाज। ये बात तो तय हो गई है। और इसके साथ साथ यह बात भी सामने आई है कि दीगर सिविलियंस इदारे जहां जहां पर भी ईमानदारी के हामिल अफराद की पोजीशंस पर मौजूद हैं, वहां पर भी जनाब ये जो छुरा है ये ना सिर्फ चलेगा बल्कि इस छुरे के असरात भी हमें आने वाले दिनों में आते हुए नजर आएंगे। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस प्रपोजल के अंदर किन किन नकात को शामिल किया गया है। आप यकीनी तौर पर यह बात भी जानने चाहेंगे कि यह प्रपोजल किस वक्त सामने आई है। आप यकीनी तौर पर यह बात भी जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रपोजल का आगाज महज सिविलियंस इदारों पर ही होगा या इस प्रपोजल का इतलाक जो है वो मिलिट्री जो से वाबस्ता जो इदारे हैं उनके ऊपर भी होगा। और सबसे बढ़कर यह कि इस प्रपोजल को कब तक मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर का भी आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह खबर सामने आई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले अनासर के तयन के लिए चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दी थी। और इस बात पर भी जो है वो इज़हार ख्याल किया जा रहा था कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बेखकनी के लिए अब तक की जाने वाली तमाम तर कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से अगरचे इसके रास्ते में रुकावट तो ज़रूर क्रिएट हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इंटरनेट से वाबस्ता हैं, ये इंटरनेट सर्विसेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके काम में भी इसने रुकावट क्रिएट की है। क्योंकि इसके नतीजे में फायरवॉल को बाज़ाब्ता तौर पर अप्लाई करने के नतीजे में इंटरनेट स्लो हो जाता है। और इंटरनेट स्लो होने के नतीजे में वो तमाम अफराद जो मुख्तलिफ ऑनलाइन बिजनेसेस से वाबस्ता है उनके लिए भी जो हसूल है अपने रिस्क का उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत ने अब 2 इकदाम करने का फैसला किया है। एक, टास्क फोर्स कायम की जाएगी जिसको हेड करेंगे चेयरमैन PTA और ये जो टास्क फोर्स है ये 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। और इब्तदाई तौर पर इस टास्क फोर्स के कयाम का बुनियादी मकसद 24, 25 और 26 नवंबर के दौरान रियासत पर किए जाने वाले सोशल मीडिया के महाज पर हमले और प्रोपेगेंडा है, जिसके जरिए जानबूझकर कुछ ऐसी खबरों को फैलाया गया है जो इस बात की तरफ इशारा करी है कि रियासत की तरफ से ब्रूटली इकदाम किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फाइनल कॉल को नाकाम बनाने के लिए। और उसके साथ साथ इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से और कहां से इन खबरों की बुनियाद बनी कि रियासत की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में सैकड़ों लोग जो है वो जान से गए, जिसका हकीकत में न रियासत को इस बात का इल्म है कि जनाब कितने लोग मारे गए हैं और न ही खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है कि जनाब हलाकतों की तादाद सैकड़ों में है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पर अपने मुख्तलिफ लीडर्स के जरिए इस बात का इजहार
کیا تھا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جان بحق ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو سینکڑوں کی تعداد ہے اس کو آخر کار کم کرتے کرتے 1 درجن پر آئے، اور اب 1 درجن سے بھی کم ہو کر یہ صرف 8 تک جو ہے وہ محدود ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر نہ صرف یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اس میں مبالغہ انگیزی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرم کے واقعات اور دیگر مختلف ایسے مواقع جہاں پر مختلف دہشت گردی کے واقعات کے اندر لوگ زخمی بھی ہوئے یا جان بحق بھی ہوئے، ان کی ویڈیوز کو بھی سوشل میڈیا پر سپریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو شر پسند عناصر ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کر سکیں۔ اب یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ قائم ہو چکی ہے اور یہ ٹاسک فورس نے اب اپنی اقدامات کا آغاز کرنا ہے۔ دوسری جانب گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے جس کے ذریعے یہ جو مس انفارمیشن یا جھوٹی فیک نیوز کو پھیلانے کا کام کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ترمیم کی جائے گی اور پیکا ایکٹ کو مزید مؤثر جو ہے بنانے اور خاص طور پر ریاست مخالف جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنانے اور اس قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے، اور وہ تمام عدالتیں جو اس قانون کے تحت مقدمات کو سن رہی ہوں گی ان کو پابند بنانے کہ وہ جلد از جلد ان کیسز کا اس ایکٹ کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ مزید اقدامات کرنے جاری ہے، لہٰذا یہ جو 2 اقدامات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ریاست کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو اس کا اہم ترین ٹول تھا، یعنی جھوٹ پھیلانا، جھوٹ گھڑنا، مبالغہ انگیزی کرنا اور پھر اس مبالغہ آرائی کے ساتھ ساتھ اس جھوٹ کو اس طریقے سے پھیلانا کہ وہ ایک سچے بیانیے کا رنگ اختیار کر لے، اس قوت کو، اس ٹول کو ریاست پاکستان اب کند کرنے پر یعنی اس کو غیر مؤثر کرنے پر تل گئی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے کچھ اور شواہد بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے قانون چاہے اب جو مرضی بنا لے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ریاستی اداروں نے، اور اس قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینی ہے عدالتوں نے۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ قانون تو بن جاتے ہیں، ان قوانین کے تحت پولیس یا دیگر ادارے اپنے کام کا آغاز بھی کرتے ہیں، اس کے اندر پسند ناپسند کا عنصر بھی شامل ہوتا ہوگا، اس کے اندر کوئی مداخلت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نتھارنا اور اس میں سے حق اور سچ کو باہر نکالنا یہ عدالتوں کا کام ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عدالتیں اس معاملے میں، اور خاص طور پر اگر کیسز عمران خان یا عمران خان کی جماعت یا عمران خان کی جماعت سے وابستہ افراد کا وہاں پر معاملہ آئے، تو عدالتوں کی طرف سے جو نرم رویہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سامنے آتا ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں بھی کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے پولیس اگر جاتی ہے کہ جناب میں نے اس بندے کے حوالے سے یہ فیک نیوز آئی، ابھی ریسنٹلی عمران ریاض خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اس اعتراف کہ 12 لوگ مرے ہیں اس جو ہے وہ فائنل کال پر پولیس کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کے دوران، اور ابھی تک ریاست اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 12 تو کیا ایک بندہ بھی ان کی فائرنگ سے یا ان کی طرف سے طاقت کے استعمال جو ربڑ بلٹس انہوں چاہیے اس کے نتیجے میں مارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف 290 سے کم ہو کر 12 اور 12 سے کم ہو کر 8 پر آ گئی ہے، عمران ریاض خان صاحب مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، سڑکیں خون سے لال ہو گئی، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ایسی تصویر بھی پوسٹ کی جس کے اندر سڑک پہ لال پانی یا لال و لال نظر آ رہی ہے۔ 3 دن تک یہ تصویر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر موجود رہی، اور 3 دن کے بعد انہوں نے اس تصویر کے اوپر صرف ایک سطر لکھی کہ یہ AI جنریٹڈ تصویر ہے تاکہ اسلام آباد میں ہونے والی کارروائی کو ڈپکٹ کیا جا سکے۔ اب AI جنریٹڈ تصویر کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کی اس پوسٹ پر جو ہزاروں ری پوسٹ ہوئے ہیں، ہزاروں لائکس کریٹ کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا ہے۔ اب جو امپیکٹ عمران ریاض خان صاحب کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ ریاست ایک بروٹل قوت ہے اور ریاست بروٹلی چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر خون پھیلا ہوا ہے، اس کی تصدیق کیے بغیر عام آدمی نے اس تصویر کو شیئر بھی کیا، اس تصویر کو لائک بھی کیا اور اس کو ری پوسٹ بھی کیا، اور جو آبجیکٹیوز اس
حوالے سے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے تھے، وہ تمام جو عوامل تھے وہ عمران ریاض خان صاحب کو دستیاب ہو گئے، اور 2 دن کے بعد ایک ہلکی سی ایک سطر لکھ دینا کہ جناب یہ AI جنریٹڈ تصویر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جو گناہ یا وہ جو غفلت یا وہ جان بوجھ کر جو عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ رائے گاں گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے جو آبجیکٹیوز حاصل کرے تھے وہ کر لیے، لیکن ریاست اپنی تمام تر قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی اس طرح کے جھوٹ کو قابو کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اسی لیے یہ چند اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ چاہے نچلی عدالت ہو، چاہے ہائی کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے جو رحم کی گنگا بہہ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ نے اس بات پر غور کیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھا دیا جائے، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس سے جو پینشن کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا، اور اس عمل کے آغاز سے مختلف لوگوں کو فائدہ ہونا تھا، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی فائدہ ہونا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی فائدہ ہونا تھا، دیگر ان کے ججز کو فائدہ ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی میں سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز، انڈر سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، سیکشن آفیسر اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سرکلز کے اندر موجود ہے ان کو بھی اس بات کا فائدہ ہونا تھا۔ لیکن یہ خام خواہ کا ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ گورنمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹین کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کی اس ایج کو بڑھانا چاہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان رہیں۔ اس کے بعد چونکہ دباؤ بڑھا، گورنمنٹ نے اس پرپوزل سے خاموشی اختیار کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو گئے۔ البتہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس کے بعد ایک خصوصی قانون کے مطابق جو ہے ان کی مدت ملازمت کا جو ڈیوریشن ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت بھی زیر غور ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو شرارتیں ہیں یہ ماضی میں بھی جاری رہی تھیں اور یہ شرارتیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ اب چونکہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت یہ جو فیض کا دریا تھا یہ بھی بہتا رہتا تھا، اور اس فیض کے دریا نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ کم از کم 2030 یا 2035 تک یہ جو فیض کی گنگا ہے یہ ایسے ہی بہتی رہے، اور اس فیض کی گنگا سے جو عمران خان ہیں اور ان کی جماعت ہے وہ اس گنگا کے اندر اشنان کرتی رہے، نہاتی رہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بس اس کو مکمل طور پر سہولیات حاصل ہو۔ اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اور یہ جو فیض کی گنگا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن فیض کی گنگا سے جہاں جہاں پر جو بھی ڈپلائمنٹ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ اب ایک نئی پرپوزل سامنے آئی ہے۔ IMF ابھی جو پہلے جائزے کے لیے ٹیم ان کی آئی ہوئی تھی پاکستان، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی ادارے، ان کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پرپوزل دی گئی کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ یہ کرے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھائے، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو کم کر دے۔ یہ ریٹن جو پرپوزل ہے یہ IMF کی طرف سے دیگر مالیاتی اداروں کی طرف سے گورنمنٹ کے سامنے آئی ہے، اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے یہ 60 سال سے کم کر کے 55 سال کر دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو سالانہ 50 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ اب گورنمنٹ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، اور ایک سینئر حکومتی اہلکار نے، یہ ڈان کے اندر سٹوری چھپی ہے، اس کے بارے میں گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ اس تجویز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ غور کر رہی ہے، اور اگر اس تجویز کو منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے آغاز کے اوپر اس پرپوزل کو باضابطہ طور پر فائنانس بل کے اندر شامل کیا جائے گا، اور فائنانس بل کے اندر شامل کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کی ایج کو کم کرنے کی قانون سازی کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جن کی ریٹائرمنٹ ایج 60 سال تھی وہ کم ہو کر 55 سال ہو جائے گی، اور وہ 55 سال کی عمر میں آ کر ریٹائر ہو جائیں گے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ گورنمنٹ ایک دم سے یہ والا جو ہے نا پرنالا نہیں کھولے گی، کیونکہ یہ لوگ اگر ریٹائر ہوں گے تو گورنمنٹ کو ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر جو پیسے ادا کرنے ہیں وہ ایک دم اتنا بڑا مالی بوجھ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، لہٰذا ابتدائی طور پر اس کام کا آغاز عدلیہ سے ہوگا، عدلیہ کے ساتھ اس کے بعد یہ مختلف محکموں سے ہوتا ہوا آگے آئے گا۔ جہاں تک
عسکری اداروں کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے جو عسکری ادارے سے وابستہ افراد ہیں، خاص طور پر ملٹری سے وابستہ، وہ 55 سال یا 50 سال یا 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ 45 سال کی عمر پر آ کر ریٹائر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو عمر کی بلائی حد ہے، یعنی وہ لوگ جو 45 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اگلے رینکس میں آ جاتے ہیں، اور ایسے رینکس میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ان کے لیے 60 سال کی عمر تک جانا ضروری ہوگا، اس کے بارے میں ابھی تک جو پرپوزل ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان پرپوزل پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں عدلیہ کے اندر جو شاہ جی کے گروپ میں ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت قطعی طور پر ناپسند کرتی ہے، اور ان کا بھی مستقبل کے اندر چیف جسٹس بننے کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس پرپوزل کا آغاز سب سے پہلے شرح دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی عمارت سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سارے کے سارے پروسیس کو، جہاں سے عمران خان صاحب کو اس وقت بھی جھولیاں بھر بھر کے فیض مل رہا ہے، اس کو روکے، اور اس کے بعد عمران خان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے جہاں پر عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کو یا حکومت کو ان کے کیے ہوئے کے مطابق سزا ملے۔ یہ نہ ہو کہ جناب قانون کچھ کہتا ہے، شواہد کچھ کہتے ہیں، جج کچھ کہتا ہے، جج کی فیملی کچھ کہتی ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اس عمل کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو پرپوزل ہے یہ نہ صرف منطقی انجام تک پہنچے گی، بلکہ فائنانس بل کے اندر یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو بتدریج کم کیا جائے گا۔ 60 سال سے پہلے 58 سال کیا جائے گا، 58 سے 55، اور پھر یہ جو معاملہ ہے یہ شاید ہمیں منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت بوجھ ہے، یہ جو ہے وزارت خزانہ، اس کے مطابق پینشن کا یہ تقریباً اس وقت 1 کھرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں سول اور مسلح افواج کا حصہ بالترتیب 260 ارب اور 750 ارب روپے سالانہ ہے۔ 1 کھرب روپے سالانہ صرف پینشن کی ادائیگی میں وہ جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اب اس حوالے سے سنجیدگی سے عمل درآمد بھی کر رہی ہے۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔